अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज शामी साहब के साथ जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू होनी है, पहले डाल लेते हैं एक नज़र उन पर। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस मकबूल बाकर पर हमला, 9 सरकारी अहलकार शहीद, जस्टिस बाकर जख्मी। जरदारी के खिलाफ स्विस मुकदमात का नया मोड़। साबका हुकूमत ने स्विस हुकाम को एक की बजाय 2 खत लिखे थे, एक रिकॉर्ड पर, दूसरा ऑफ द रिकॉर्ड। मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म, FIA तफ्तीश करेगी। मुस्लिम उम्मा का टाइटैनिक पाकिस्तान डूब रहा है, अल्ताफ हुसैन का इंतबाह। सऊदी हुकूमत की तरफ से पाकिस्तानियों के हज कोटा में कमी। जी, आज सबसे पहली खबर जस्टिस मकबूल बाकर साहब के हवाले से। शामी साहब, जस्टिस मकबूल बाकर साहब पे आज हमला हुआ, 9 अहलकार शहीद हो गए। बंस रोड पे था जब वो दफ्तर जा रहे। हाँ, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है जी। बस जस्टिस साहब तो बच गए अल्लाह के फजल करम से जी। आगा खान अस्पताल में उनका ऑपरेशन हुआ और हालत तसल्ली बख्श है, लेकिन 9 अहलकार जो उनकी हिफाजत पर मामूर थे जी, उन्होंने जाने कुर्बान कर दी। यानी उनके घरों के चिराग बुझ गए जी। कितनी औरतें बेवा हो गई, कितने बच्चे यतीम हो गए, तक उनकी गाड़ी का ड्राइवर भी शहीद हो गया। कितनी माएँ जो हैं वो बेचिराग हो गई, उनकी आंखों के नूर बुझ गए। जितनी भी मजम्मत की जाए इस वाक़े की वो कम है। अब जस्टिस साहब जो थे वो सीनियर तरीन जज थे सिंध हाई कोर्ट के जी, और 56 साल की उनकी उम्र थी। बिल्कुल। उन्होंने कराची ही से कानून का इम्तिहान पास किया और कराची ही में प्रैक्टिस शुरू की और फिर कराची ही में वो जज के तौर पर मुकर्रर हो गए 2002 में, और 2003 में उनकी तौसीक हुई। और बड़े नेक और एक इबादत गुजार शख्स थे। और ये जो उन पर हमला है, ये मुझे लगता है कि कोई फिरका वाराना जी हाथ इसके पीछे है। बिल्कुल। और इनको मुसलसल धमकियां मिल रही थी। ये इंसदाद दहशत गर्दी की जो अदालतें हैं कराची में जी, 3 अदालतें कराची में काम करती हैं, कुल 11 अदालतें सिंध में हैं। उनके ये निगरान जज भी थे और दहशत गर्दी के कई मुकदमात की समात इन्होंने की, और कई मुकदमात जो हैं इनकी निगरानी में दूसरी अदालतें समात कर रही थी, ज़ेरी अदालतें। तो ये मुसलसल इनको धमकियां मिल रही थी, और जाहिर है कि दहशत गर्द पे फिरका वाराना भी होते हैं। बिल्कुल। और किसी को रिलीफ मिल गई तो नाराजगी, किसी को सजा मिल गई तो नाराजगी, और रिलीफ जो है उसमें भी फिरका वाराना हाथ तलाश किया जाने लगा। बिल्कुल। और अगर किसी को सजा मिली तो उसमें भी जनाब बड़े तरह तरह के नुक्ते निकाले जाने लगे जो हमारे यहाँ निकाले जाते हैं। हाँ। लेकिन बहरहाल जज साहब की हिफाजत पर एक अमला मामूर था। उनकी सिंध हाई कोर्ट की इमारत के अंदर भी उनकी अदालत जो है उसकी हिफाजत की जा रही थी। अच्छा। और रेंजर्स की सिक्योरिटी भी इनको हासिल थी जी।
ہمارے چودھری نثار علی صاحب نے کہا تھا کہ رینجرز اب ڈیوٹی نہیں کریں گے سیکیورٹی کی، اور صرف وزیر اعظم پاک اور صدر پاکستان اور چیف جسٹس کے علاوہ کسی دوسرے شخص کو ان کا تحفظ حاصل نہیں ہوگا۔ بالکل۔ لیکن ان کے معاملے میں جو چیف جسٹس ہیں سندھ ہائی کورٹ کے، انہوں نے مداخلت کی اور کہا کہ ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں، یہ ہٹ لسٹ پر ہیں، ان کو ایک شدید سیکیورٹی کی ضرورت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ گھر سے آ رہے تھے ہائی کورٹ، جی، راستے میں ان کے راستے میں یہ بارود بچھایا گیا بالکل، اور اس نے ان کی گاڑی کو اڑا دیا۔ ہاں، ان کا ڈرائیور جو ہے وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ آپ اس سے آپ یہ بھی دیکھیں جو سیکورٹی کا انتظام ہے ہمارا، وہ کس قسم کے ناتجربہ کار لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی 9 اہلکار تو شہید ہو گئے، جی، لیکن جو دہشت گرد تھے وہ بھی اپنا نشانہ لگا گزرے۔ بالکل، جج صاحب جو ہیں ان تک نہیں پہنچے، جیسے اللہ رکھے اسے کون چکے، جی، ان کی گاڑی تک تو پہنچ گئے۔ بالکل، ان کا ڈرائیور ایون نشانہ بن گیا۔ اب دیکھیے یہ جو سیکورٹی ہے نا، یہ افراد کی کثرت سے سیکیور نہیں کر سکتے آپ کسی کو۔ ٹھیک، اس کے لیے باقاعدہ تعلیم کی ضرورت ہے، تدریس کی ضرورت ہے، تجربے کی ضرورت ہے، تب آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ سیکورٹی آپ نے کیسے فراہم کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، مثلا آپ اس طرح آپ دیکھیے جو بھی حالات ہیں، جی، راستہ ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے نا کہ راستہ بدل کے جائیں جج صاحب جو بالکل، یا ان کو لے جایا جائے، کبھی ایک راستے سے کبھی دوسرے راستے سے، راستہ معین نہ ہو اور پھر وقت معین نہ ہو۔ جی، یہ تو دیکھیں نا ہمارے جج جو ہیں ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے، وہ تو گھڑی کی سوئی کے مطابق پہنچتے ہیں دفتر میں بالکل، اور کام شروع کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں پاکستان میں عدالتیں، سکول اور فوجی تنصیبات، فوجی جو ادارے ہیں، جی، ان کے علاوہ کہیں وقت کی پابندی نہیں ہوتی۔ شامی صاحب ہمیں بھی وقت کی پابندی کرنی ہے، بریک آ گئی ہے، بریک کے بعد ہم گفتگو یہیں سے شروع کریں گے، آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر۔ نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ شامی صاحب، یہ جب سے چودھری نثار صاحب نے پریس کانفرنس کی اس وقت سے یہ واقعات مسلسل بڑھتے نہیں چلے جا رہے؟ نہیں، واقعات پہلے بھی ایسے ہی ہو رہے تھے۔ اچھا، چودھری نثار کی پریس کانفرنس سے کوئی اس میں کیا اضافہ ہونا ہے، لیکن بہرحال اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ جی، اور یہ سیکورٹی جو ہے نا، آپ آدمی زیادہ کرنے سے، گاڑی آگے پیچھے چلانے سے یہ سیکورٹی کے تقاضے پورے نہیں کر سکتے۔ ٹھیک، اس کے لیے تعلیم یافتہ، تربیت یافتہ لوگ ہونے چاہیے، پھر انتظامات ہونے چاہیے، قدم قدم پر کیمرے نصب ہونے چاہیے۔ اب کراچی، لاہور اور اسلام آباد، یہ تقاضا اس بات کا ہے کہ یہ کم از کم یہ 3 بڑے شہر جو ہے نا، ان کو تو کیمروں سے کور کر دیا جائے پورا۔ ای سرویلنس جسے ہاں، کہتے ہیں۔ جیسے لندن ہے، جی، اب ہم ٹھیک ہے ہمارے وسائل کم ہیں لیکن کچھ تو کرنا پڑے گا۔ بالکل، لندن کے ایک ایک گوشے اور ایک ایک چپے پر پہرا ہے اور آنکھیں کیمروں کی لگی ہوئی ہیں، بالکل، کوئی مجرم جو ہے بچ کے جانے نہیں پاتا۔ ٹھیک، بہرحال یہ دیکھیے جج صاحب جو ہیں، یہ دوسرا واقعہ ہے کراچی میں۔ اس سے پہلے 1996 میں جسٹس نظام تھے ہائی کورٹ کے، بالکل، ان کو قتل کیا گیا تھا ان کے گھر کے باہر، اور ان کے بیٹے جو تھے ندیم، شاید وہ بھی ان کے ساتھ تھے، باپ بیٹا دونوں جو ہیں، ان کے جنازے اکٹھے اٹھے، اور اس وقت ان کے پاس بھی ایک پلاٹ کا مقدمہ زیر بحث تھا، زیر سماعت تھا، وہ اس کی کمرشلائزیشن کا، اور جج صاحب اس کو کمرشلائزیشن کی اجازت دینے پر تیار نہیں تھے۔ ان کے ملزمان میں آصف علی زرداری صاحب کا نام بھی آیا، اور یہ کئی سال مقدمہ چلتا رہا۔ جی، بالآخر آصف علی زرداری صاحب کے خلاف کوئی گواہ پیش نہیں ہوا اور ان کو بری کر دیا گیا۔ ٹھیک، تو اب یہ دوسرا اس طرح کا واقعہ ہے۔ دیکھیے جج حضرات جو ہیں ان کو انصاف کرنا ہوتا ہے تمام فرقوں کے لوگوں کے ساتھ، تمام زبانیں بولنے والوں کے ساتھ، اور جان وہ ہتھیلی پر رکھ کر انصاف کرنا پڑتا ہے اور ان کے تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں۔ شامی صاحب، زرداری صاحب کے اوپر ہی ایک مقدمے کی پھر بات کر لیں، سوئس کورٹس والے کیس کی۔ اس میں تو انتہائی دلچسپ چیز سامنے آئی ہے کہ خط ایک تو لکھا گیا آن ریکارڈ، دوسرا انڈر ہینڈ بھیجا گیا۔ نہیں، مگر انڈر ہینڈ وہ کہتے ہیں جی ریکارڈ ہی نہیں مل رہا، جو ہمارے اٹارنی جنرل کہتے ہیں جی، کہ وزارت قانون میں ریکارڈ ہی نہیں ہے۔ اگر ریکارڈ نہیں ہے تو یاسمین عباسی صاحبہ کا خط کہاں سے برآمد ہو گیا؟
ٹھیک. اگر ریکارڈ ہی غائب کرنا تھا حکومت نے پرانی نے تو اس خط کو بھی غائب کر دیتے. تو یہ خط کو چھوڑ کے چلے گئے. تو میرا خیال لکھنے والے اس بات پر مطمئن ہوں گے کہ ہم بڑی سٹرونگ فوٹنگز پہ ہیں اور ہم قاعدے قانون کے مطابق لکھ رہے ہیں اپنی مددانست میں. اب وہ جب عدالت میں پیش ہوا ہے تو عدالت نے ظاہر ہے کہ اس کے بعد غم و غصے کا اظہار کیا ہے, نوٹس بھی جاری ہوں گے, اب لوگ بھی پیش ہوں گے. گیا ہے سانپ نکل اب لکیر پیٹا کر. لیکن شامی صاحب مقدمہ تو ٹائم بار ہو گیا. اچھا. اور کلوز ہو گیا. لیکن ایک اس خط پہ ہوا نا جو اصولاً حکومت کو نہیں لکھنا تھا. نہیں, وہ خط تو تھا, وہ پہلا تو ٹائم بار تو ہو گیا نا پہلے ہی. اب جو خط پہلا لکھا گیا تھا اس کے بعد تو یہ دوسرا خط گیا ہے نا. بالکل. یہ تو تفسیری خط ہے نا. آپ کہیں گے اس پہلے خط کی تفسیر بیان کی گئی ہے. ٹھیک ہے. بات دلچسپ صورتحال ہے. خبر آئی ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو حکومت ہے وہ ہائر کر رہی ہے جناب سوئٹزرلینڈ میں نئے وکیلوں کو, اور پھر کوشش کرے گی کہ مقدمے چلے. اب کتنے مقدمے ہم چلا لیں گے؟ پہلے 12-14 سال سے ان مقدمے میں الجھے ہوئے ہیں اور مقدمے ہی مقدمے ہو جائیں گے. اب کبھی ایک مقدمے میں الجھ جائیں گے, کبھی دوسرے مقدمے میں. نواز شریف صاحب پہ ان آموں نے اثر نہیں کیا جو بھیجے تھے 50 لگتا ہے ابھی انہوں نے کھائے نہیں ہیں. اگر بہرحال آپ دیکھیں گے 12-14 سال سے تو کچھ نہیں نکلا اس میں. ٹھیک ہے. اب اس میں سے کیا نکلے گا؟ اور صدر صاحب جب تک صدر ہیں اس وقت تک تو تحفظ موجود ہے. جی. اور اس زمانے میں اگر ٹائم بار ہو چکا ہے اور یہ معاملہ کلوز ہو چکا ہے تو آپ سوئٹزرلینڈ کی عدالت کو کس طریقے سے کہیں گے کہ آپ اس مقدمے کو کھولیں؟ یہ ایک اپنی کوشش ہے سپریم کورٹ کی. سپریم کورٹ ایک اپنی دھن میں لگی ہوئی ہے. اچھا شامی صاحب, پچھلی حکومت کی تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, اپنے شریک چیئرمین کے خلاف کیسے جاتی. میاں نواز شریف کی گورنمنٹ چلی جائے گی اسی تھرسٹ کے ساتھ جو تھرسٹ عدالت کا ہے کہ جناب کھولیں اس پہ, پھر ہم پورا فائٹ. نہیں, وہ کھول لیں گے. ان کو چٹھی لکھ دیں گے, وہ کہیں گے نہیں کھل سکتا, اور کھل جائے گا تب بھی ایک مشکل ہے, نہ کھولے گا تب بھی ایک مشکل ہے. ٹھیک ہے. یہ تو, اور اس کے بعد پھر کئی مقدمات جو ہیں موجودہ حکومت کے بھی ہیں, ان کا بھی شور مچے گا, ہنگامہ اٹھے گا, ایک نئی کشمکش پھر شروع ہو جائے گی. یعنی ہمارے گھر میں کوئی چین نہیں ہونا, یہاں ادھم ہی مچا رہنا ہے ہر وقت. اچھا, اور لہٰذا آپ کہہ رہے ہیں کہ لیڈ کو یہیں رہنے دیں؟ نہیں, مجھے کہنے کی ضرورت کیا ہے بھائی, جس کا چاہے اپنا زور آزما لے, قسمت آزما لے, جگر آزما لے اور تیر آزما لے. ٹھیک ہے. شاہم صاحب, تیر تو سارے اپنے جنرل صاحب کی طرف ہے نا. جنرل صاحب کے خلاف انہوں نے کہا جی کہ اب آپ آ جائیں میدان میں ذرا. نہیں, جنرل پرویز مشرف صاحب, میں اس بات پر مجھے حیرت ہوتی ہے کہ 5 سال پہلے حضرت رخصت ہوئے پاکستان سے. ٹھیک ہے. اور پھر کوئی درخواست نہ سپریم کورٹ میں گئی اور نہ سپریم کورٹ نے کچھ وہ موٹو نوٹس لیا. گارڈ آف آنر وصول کر کے بینڈ باجے کے ساتھ وہ رخصت ہو گئے. ٹھیک ہے. اب جو اللہ تعالیٰ کو قدرت کی گرفت ان کو یہاں کھینچ کے لائی ہے تو اب سپریم کورٹ بھی جناب کوئی صبر قرار کرنے کو تیار نہیں ہے, پلوں پہ پانی نہیں پڑنے دے رہا, اور جناب حکومت بھی جو ہے آگے جانے پر مجبور ہے, اور سیاسی پارٹیاں بھی یکجا ہو رہی ہیں. تو یہ مجھے, اور سپریم کورٹ نے ابھی آگے بڑھ کے حکم دے دیا کہ ایف آئی اے مقدمہ درج کریں. لیکن یہ اختیار سپریم کورٹ کو نہیں, انتظامیہ کو دیا ہے دستور نے کہ وہ اپنا مائنڈ جو ہے وہ ایکسرسائز کر کے, اپنا ذہن لگا کر, اپنی سوچ بچار کر کے مقدمے قائم کرے. اس کو بھی سپریم کورٹ نے اپنے حکم کے تابع کر دیا. یعنی عدالت کے پاس پھر کیا ہے؟ عدالت اگر آئین ٹوٹتا ہے ایڈجوڈیکیٹ کرنا ہے, انصاف دینا ہوتا ہے, ملزموں کی درخواست. اگر عدالت ہی مقدمہ درج کرائے گی ملزم پر تو پھر آپ دیکھیں, وہ کہے گا جی مجھے انصاف دینے کے لیے اور عدالت چاہیے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ صورت ہے نا کہ آپ کسی کے گھر میں کوئی چوری ہو جائے, کوئی ڈاکہ پڑ جائے, کوئی شکایت پیدا ہو جائے, اور کوئی عدالت پولیس جو ہے وہ مقدمہ درج نہ کر رہی ہو, اور آپ جائیں کہ جناب پولیس ہمارا مقدمہ درج نہیں کر رہی. ایک تو صورت یہ ہے. ٹھیک ہے. یہاں تو یہ صورت ہے کہ یہ وفاقی کا حکومت جو ہے اس نے مقدمہ درج کرنا ہے, اس نے تفتیش کرنی ہے, اس نے چالان مرتب کرنا ہے, اور اس کے بعد عدالت نے سننا ہے اس کو. ٹھیک ہے. اب عدالت کہہ رہی ہے کہ مقدمہ درج کرو, اور سپریم کورٹ کے حکم پر مقدمہ درج ہوگا تو ہائی کورٹ کے 3 جج سنیں گے. بالکل. تو ایک رکھنا تو پہلے ہی پڑ جائے گا. تو شامی صاحب, جب ایف آئی اے تفتیش کرے گی تو وہ شامل تفتیش کس کس کو کرے گی؟ نہیں, تفتیش کس بات کی کرے گی؟ تو آج شہباز شریف صاحب نے بھی کہا ہے پنجاب اسمبلی کے باہر کھڑے ہو کے کہ یہ صرف 3 نومبر کا اقدام جو ہے نا
اس کے حوالے سے کارروائی ہوگی، ٹھیک ہے، اور اس سے زیادہ کی کوئی توقع نہ رکھے. ایک محدود کارروائی 3 نومبر تک. تو 3 نومبر کا اقدام، 12 اکتوبر کا اقدام زیر بحث نہیں ہے، ٹھیک ہے، 3 نومبر کا اقدام. اس میں پھر پرویز مشرف کا کردار، پھر اس کے مطابق جو خدمت ہوگی وہ کر دیں گے. نہیں وہ تفتیش میں کس کس کو شامل کریں گے؟ بڑے بڑے لوگوں کے نام ہیں جو جنرل صاحب کے بیان میں ہیں. نہیں، تفتیش کیا کرنی، تفتیش تو اس میں یہی کرنی ہوگی کہ بھئی جناب آپ نے یہ حکم جاری کیا ہے کہ نہیں کیا. بس اگر حکم جاری کیا ہے تو آ جائیے، بسم اللہ. ٹھیک ہے، اب انہوں جو آپ پڑھیں نا اس وہ جو ان کا وہ ہے نا عبوری حکم، عبوری دستور کا، جی جی، تو عبوری دستور کا حکم، ڈیکلیریشن تھا اس جو میں ہے لکھا ہوا ہے کہ جج حضرات جوڈیشری جو ہے وہ اپنے دستوری اختیارات سے تجاوز کر رہی ہے. ٹھیک، سپریم جوڈیشل کونسل جو تھی افتخار صاحب کے کیس میں، اس میں ان کا مقدمہ گیا تھا، سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا، اس کو کویش کر دیا، ریفرنس کو اس میں جانے نہیں دیا. تو انہوں نے کہا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا ادارہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، ججوں کا احتساب ہو نہیں سکتا. جج اپنے اختیارات سے آگے بڑھ کے کام کر رہے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، انتظامی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں، اور پھر جو ٹیررسٹ ہیں ان کو چھوڑا جا رہا ہے اور ان کی ضمانتیں لی جا رہی ہیں. اور اس طریقے سے ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ پہلے جو نزلہ اسمبلی پر گرا تھا اور حکومت پر گرا تھا 12 اکتوبر 1999 کو، اور عدلیہ جو تھی ہماری کچھ اس کا خلاف ریوولٹ کیا، اور جو باقی بچی اس نے اس پہ مہر لگائی. اب وہ نظرہ جو اس وقت حکومت پر گرا تھا اور اسمبلی پہ گزرا تھا اور وزیر اعظم پہ گرا تھا، اب وہی نزلہ گرا دیا گیا چیف جسٹس پر اور ان کے حامی ججوں پر. تو جناب قصہ یہ ہے کہ وہ واردات جو تھی وہ منتخب نمائندوں کے خلاف تھی، اور یہ واردات تھی انصاف دینے والوں کے خلاف تھی، ججوں کے خلاف. تو ثابت یہ ہوا کہ وہ ان ججوں نے، دیکھیے ججوں نے اس وقت تو ان کو کہا تھا، حلہ شریف دی تھی 12 اکتوبر 1999 میں، اور سعید الزمان صدیقی صاحب جو ہیں بیچارے اپنی قربانی دے کر اور گھر چلے گئے تھے. لیکن اب جب وہ سورہ عدلیہ پہ آئی تو پھر جناب افتخار چودھری صاحب ان کے رفقا کٹھے ہوئے اور تاریخ میں پہلی بار انہوں نے اس کو غیر آئینی قرار دے دیا. شامی صاحب یہ المقدمات کی بات ہو گئی، اب یہی مقدمہ ہے بس. لیکن ایک اور مقدمہ ہے اس کے بارے میں، وہ ہے بی بی کا قتل کیس، لیکن اس پہ ہم بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. جنرل مشرف زیر بحث ہیں، اور شامی صاحب ان کے اوپر ایک تو خیر وہ غداری والا کیس ہے، دوسرا یہ بی بی والا کیس بھی ہے، اور ان کے خلاف انہی کے لوگ جو ہیں وہ گواہیاں دینے کے لیے بھی آ گئے. نہیں، ان کا نام آیا تھا کمال شاہ صاحب گواہی دیں گے، جی خبر وعدہ معاف گواہ بن جائیں گے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، میں نے تو ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا وعدہ معاف گواہ بننے کا. کہا جا رہا ہے کہ شاہ صاحب نے کہا کہ بھئی پرویز مشرف صاحب نے محترمہ کو وہ سیکیورٹی نہیں دی جو شوکت عزیز صاحب کو حاصل تھی یا شجاعت حسین صاحب کو حاصل تھی. اور لوگوں نے کہا کہ جناب جس طرح بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی تھی وعدہ معاف گواہ کی شہادت پر، مسعود محمود صاحب نے گواہی دی تھی ان کے خلاف، اور اسی طریقے سے اب ان کے ساتھ سلوک ہوگا. اب لوگوں نے نہ بھٹو کیس پڑھا ہوا ہے نہ پرویز مشرف کا مقدمہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہ ہوائی بات تھی بھٹو صاحب کا مقدمہ. بھائی اس کا 1000 صفحے کا فیصلہ ہے، پڑھ کے دیکھیں، آنکھیں روشن ہوں گی. 14 طبق، اور اس کے بعد کوئی عبرت پکڑے اس سے. بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک شخص کے یہ کہنے سے کہ میں نے یہ کام فلاں شخص کے کہنے پر کیا ہے بات نہیں بنتی، اس کے لیے ایک سرکمسٹینشل ایویڈنس بھی ہونی چاہیے. بالکل. کمال شاہ صاحب یہ کہتے ہیں وہ سیکرٹری داخلہ تھے کہ ان کو وہ سیکورٹی نہیں دی گئی، ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ سیکورٹی فراہم کرتے، اور اگر ان کو روکا جا رہا تھا کہ ایسا نہ کرے اس وقت چاہیے تھا ان کو پبلک کرتے اس بات کو اور ماننے سے انکار کر دیتے حکم. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی دیکھنا پڑے گا اس وقت تو جناب وزیر اعظم بھی موجود تھے، نگران وزیر اعظم موجود تھے، نگران وزیر اعلیٰ موجود تھے، اور پرویز مشرف صاحب سے کیسے گفتگو ہو رہی تھی ان کی، کیا لنک تھا، کیا ٹیلی فون پہ براہ راست گفتگو ہوتی تھی. وہ تو وزیر اعظم کے ماتحت تھے، یہ بات وزیر اعظم کے نوٹس پہ کیوں نہ لائے. دیکھیے یہ پرویز مشرف صاحب کو رگیدہ تو جا سکتا ہے، لیکن اس معاملے میں ان کے خلاف ایویڈنس لانا کافی مشکل ہو جائے گا،
کیونکہ کنسپائریسی صرف کہنے سے نہیں بنتی، اسے ثابت کرنا پڑتا ہے، کہاں میٹنگ ہوئی، کہاں طے ہوا، کس طرح آلات قتل کیا تھے، سوچنے کا کیا کسی نے فیصلہ کیا، کون کون شریک تھے، کون کون آلات کار تھے، یہ بہت ساری باتیں ہیں۔ لوگوں نے قانون کو مذاق بنا رکھا تھا، ہم جیسے میڈیا کے لوگ ہیں نا، وہ تو بس چھڑیاں اڑاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس طرح فیصلہ ہو جائے گا، اس طرح فیصلے نہیں ہوتے۔ یہ ان کو ایک مضبوط ایویڈنس لانی پڑے گی، اور یہ بتانا پڑے گا کہ یہ وزیر سیکرٹری داخلہ جو ہیں یہ ٹپوسی مار کے کیسے پہنچ گئے جناب صدر مملکت کے پاس، کیوں جو نگران وزیر اعظم کے پاس کیوں نہیں گئے، پھر وزیر داخلہ موجود تھے ان کے پاس کیوں نہیں گئے، پھر پبلک کیوں نہیں گئے؟ ایک لیڈر جو ہے اس کی جان خطرے میں تھی، یہ چپ کر کے بیٹھے دیکھتے رہے۔ تو کئی نکتے ہیں، کئی باتیں ہیں، ہم تو نہ شاہ صاحب کا دل دکھانا چاہتے ہیں، نہ پرویز مشرف صاحب کو ہلہ شیری دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن قانون جو ہے وہ اپنا راستہ رکھتا ہے، اپنا راستہ متعین کرتا ہے، اس کو اس طریقے سے پھلکیوں میں اڑایا نہیں جا سکتا۔ شامی صاحب، ہمارا جو آج الطاف حسین صاحب نے ایک بڑی بات کی ہے، انہوں نے تنبیہ کی ہے کہ مسلم امہ کا ٹائٹینک پاکستان یہ سنک ہو رہا ہے، اور اوپر کے عرشے پہ بیٹھے ہوئے لوگ جو انہیں کوئی پتہ الطاف حسین صاحب کچھ بدحواس ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ وہ جو عمران فاروق کا قتل ہے نا، اس کی جو تحقیقات ہو رہی ہے اور اس میں جس طرح بیانات ہو رہے ہیں، لوگوں کو روکا جا رہا ہے، ان کو ایک قسم کا یعنی ان کی نقل و حرکت پہ پابندی لگائی جا رہی ہے، پیچھا کیا جا، یعنی برطانیہ میں تو پھر خون جو ہے نا وہاں تو تعاقب ہوتا ہے اس کا، اسی لیے تو ماحول میں ایک حفاظت ہے۔ اب یہاں تو ان کا ارکان اسمبلی جو سندھ کے ایم کیو ان کو 4 ارکان دے دیے جائے، آپ 400 ارکان دے دیں، بھائی آپ تحفظ دیں، مجرموں کے خلاف کارروائی کریں، اسلحہ جو لوگ لے کے آئے ان کے خلاف کارروائی کریں، اپنی ایجنسیوں کو فری ہینڈ دیں اور اداروں کو، یہ تب تحفظ فراہم ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اب الطاف حسین صاحب کچھ بدحواس ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب پہلے کہا ایک خطاب کرتے ہوئے اپنے لوگوں سے کہ بھائی اب آپ ادھر ادھر کی افواہوں پر یقین نہ کریں اور رابطہ کمیٹی سے بات کر لیا کریں۔ بالکل۔ اب پھر اور بات یہ دیکھیے، ہمیں کسی پہ الزام لگانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اگر کوئی تفتیش کے دوران کسی کا جرم ثابت ہوگا تو اس کے خلاف کارروائی ہو جائے گی۔ لندن میں معاملہ ہو رہا ہے، ہم نے تو یہاں کچھ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اور نہ ہمیں کوئی الزام لگانے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں صفائی پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ تو الطاف حسین صاحب کا جو معاملہ ہے، جو بھی صورت ہوگی، ان کے رفقا کا، ان کے رفقا میں کون کون کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے، یہ بھی ابھی ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ہم کوئی تفتیش کار نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک بات میں ضرور ان کو بتانا چاہتا ہوں، پاکستان ٹائٹینک نہیں ہے، پاکستان سمندر ہے، اور جن لوگوں کو یہ شبہ ہے، اپنے بارے میں یہ گمان ہے کہ وہ ٹائٹینک ہیں، وہ نوٹ کر لیں، وہ ڈوبنے والے ہیں۔ اچھا، وہ سمندر میں کتنے ٹائٹینک ڈوب گئے، کوئی آئے، یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے۔ تو شامی صاحب، جو انہوں نے 71 کی مثال دی ہے، 71 کی مثال، جو ہر وقت ان کو 71 یاد آتا ہے، ہر وقت 71 یاد آتا ہے۔ اگر ایک دفعہ موٹر وے پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس کا مطلب ہے ہر دفعہ موٹر وے پہ ایکسیڈنٹ ہوگا۔ اس وقت تو احمق لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس ملک کا اقتدار سنبھال کے، یہ ایک حادثہ ہو گیا۔ اب ایک شخص جو ہے گھر میں اگر ٹی بی سے مر جائے تو ہر شخص گھر میں ٹی بی سے مر جائے گا۔ اگر الطاف حسین صاحب کے گھر میں ایک لڑکا جو ہے یا ایک بچہ جو ہے وہ کسی کی گولی لگنے سے مر جائے تو ان کا ہر گھر کا ہر فرد گولی لگنے سے مرے گا۔ تو یہ ایسے دنیا نہیں چلتی، اور حادثہ ہو گیا اور اس کے اسباب آگے نکل گئے اس سے، ٹھیک ہے، جیسے جہاں بجتی ہیں شہنائیاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں، کہاں کہاں حادثے نہیں ہوتے، کون کون سے ملک میں نہیں ہوئے۔ خود اب دیکھیے امریکہ میں کیا ہوا، 9/11 ہوا کہ نہیں ہوا، بالکل، اور اس کے بعد چائنا میں کیا ہوا، کلچرل ریولوشن آیا کہ نہیں آیا، بالکل آیا، اور انڈیا میں کیا ہوا، انڈیا میں تقسیم ہوئی کہ نہیں ہوئی، بالکل، ہم نے اپنا ملک الگ لیا کہ نہیں لیا۔ تو یہ قومیں تجربے ہیں، ان سے سیکھتی ہیں، اپنی غلطیوں سے سیکھتی ہیں۔ اب پاکستان میں ایک جمہوری حکومت ہے، دستور موجود ہے، اور ہم نے اس سے سبق سیکھا ہے، ہم اپنے دستور کی حفاظت کر رہے ہیں، مت کسی غلط فہمی میں رہے۔ یہ جو اس غلط فہمی میں ہوں گے ان کو کون سا گلیشیئر کب آ کے ٹکرا جائے ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ شامی صاحب، ایک بریک کا وقت ہے، اور بریک کے بعد ہم آئیں گے، گفتگو کچھ آگے ہی بڑھائیں گے، اور پھر آپ کے سوالات بھی اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر۔
نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. آپ کے سوالات بھی لیتے ہیں, لیکن اس سے پہلے شامی صاحب, جو ہمارا حج کوٹا سعودی حکومت نے کہا کہ پاکستانی اب کم آیا کریں حج کرنے کے لیے. نہیں وہ ایسا نہیں ہے. دیکھیں سعودی عرب میں توسیع ہو رہی ہے حرم میں, ٹھیک ہے, اور حرم میں متواتر توسیع ہوتی چلی جاتی ہے, حاجیوں کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے. اب تو دیکھیے جو مدینہ ہے, جو مسجد نبوی ہے آج کی, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا پورا مدینہ ہے. اچھا, مدینہ شہر پورا جو ہے وہ سمٹ آیا ہے مسجد نبوی میں. اسی طرح مکہ میں حدود حرم جو ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے, کیونکہ لوگ جو ہیں بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور اب سعودی حکومت نے حرمین کی توسیع کا ایک کام شروع کیا, منصوبہ 3 سال کا ہے. اچھا, اس میں توسیع ہو رہی ہے. اب جو تو یہ پابندی جو ہے یا کوٹے کی کمی 3 سال کے لیے نہیں, ایک وہاں 20% کوٹا انہوں نے کم کر دیا. دیکھیے 48,000 حاجی جو ہیں یا زائر جو ہے نا, فی گھنٹہ طواف کرتے ہیں بیت اللہ کا, ٹھیک, 1 گھنٹے میں. اور اب جو کیپیسٹی ہے وہ کم ہو گئی, کنسٹرکشن ہو رہی ہے, تو اب 22,000 حاجی جو ہے وہ طواف کر سکیں گے 1 گھنٹے میں. ٹھیک, رفلی آدھی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے اب کیا کیا, اپنے اندرونی جو حاجی تھے ان کے تو 50% کوٹا کم کر دیا, عورتوں کو روک دیا, بچوں کو روک دیا. اور جو بیرون ملک سے آنے والے حاجی ہیں دنیا بھر سے, ان کو کہا, ہر ملک کو کہا ہے کہ اپنا کوٹا 20% کم کر دیں. اچھا, تو اب پاکستان کا کوٹا بھی 20% کم ہو گیا. ہمارے کو 1,79,000 80,000 کے قریب حاجی جانے والے تھے. ٹھیک ہے, اب ان کا کوٹا کم ہو کے 1,43,000 کے قریب ہو جائے گا. ٹھیک, اب دیکھیں حاجی جاتے ہیں پرائیویٹ اسکیموں کے تحت بھی, یعنی حج آپریٹرز جو ہیں وہ لے کے جاتے ہیں, اور حکومت بھی بھیجتی ہے. بالکل, ان کے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ان دونوں میں منصفانہ تقسیم ہو. جو حج کے پرائیویٹ آپریٹرز ہیں, ٹور آپریٹرز, ان کا ایک ڈیلیگیشن آیا تھا مجھ سے بات کرنے کے لیے. انہوں نے کہا ہم یہ سن رہے ہیں کہ حکومت ہمارے کوٹے میں سے زیادہ کمی کرنا چاہتی ہے, اپنے کوٹے میں سے کم کمی کرنا چاہتی. اور لیکن میں نے جو وزارت مذہبی امور کا اشتہار پڑھا, اس میں انہوں نے اپیل کی ہے لوگوں سے کہ عورتیں اور بچے اس دفعہ نہ جائیں, کم سے کم جائیں, اور جو لوگ حج کر چکے ہیں وہ بھی نہ جائیں, جن کا دوسرا تیسرا حج ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں اگلے سال یہ ان کی رقم جمع رہے گی, اس پہ کوئی اضافی رقم واپس نہیں لی جائے گی, یعنی اضافی رقم نہیں لی جائے گی, اسی رقم میں اگلے سال وہ حج کر سکیں گے, پہلے ان کا نام لکھ لیا جائے گا. ٹھیک, تو یہ اپیل کی ہے. جو پرائیویٹ جانے والے ہیں ان کو بھی یہ اپیل کرنی چاہیے کہ خدا خوفی کریں, اور جو لوگ پہلے حج کر چکے ہیں وہ دوسروں کا حق نہ ماریں, دوسروں کے لیے راستہ چھوڑیں. ٹھیک, اور 20% کمی یہ حکومت کو چاہیے, وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو بھی اور مذہبی امور کے وزیر صاحب کو بھی, 20% کمی سرکاری کوٹے میں بھی کریں اور پرائیویٹ کوٹے میں بھی کر دیں. ٹھیک, اس سے زیادہ یہ نہ کریں کہ پرائیویٹ پر بجلی زیادہ کرا دیں, اس سے ان کے لیے بہت مشکل پیدا ہو جائے گی. اور اگر نہیں مانتے یہ لوگ تو پھر کنہ ڈالنا پڑے گا, جن کا نام نکل ہے وہ چلے جائیں. بالکل. شامی صاحب ذرا سوالات کی طرف چلیں. پہلا سوال میرا تو یہ بیج آپ نے کیا لگایا ہوگا؟ دیکھیے میں گیا تھا نظریہ پاکستان ٹرسٹ میں. اچھا, وہاں سمر سکول ہوتا ہے, چھوٹے بچے مختلف سکولوں سے آتے ہیں اور ان کو نظریاتی تربیت کی ہو جاتی ہے, پاکستان کیا ہے, اس کا مقصد کیا تھا, وہ اچھے پاکستانی کیسے بنیں گے, یہ ساری باتیں ان کو بتائی جاتی ہیں. اب وہ ہر روز ان کی کلاس چل رہی ہے. آج 300 بچے تھے مختلف سکولوں سے آئے ہوئے, اور تقریباً ہزاروں بچوں کو وہ یہ تربیت دے چکے ہیں. اچھا, اب دیکھیے میں حیران ہوا, وہ ہر بچہ جو تھا وہ اقبال کے اشعار ان کی نوک پر سے زبان کی, اور ہاتھ ایک سے ایک بڑھ کے, کسی بچے نے کوئی شعر غلط نہیں پڑھا اقبال کا. بہت, اور ایک بڑے جوش و خروش کے ساتھ پاکستان کے نظریے سے اور واقفیت حاصل کر رہے تھے, گویا ان کی ایک تربیت ہو رہی تھی. تو یہ مجید نظامی صاحب کی نگرانی میں اور ڈاکٹر رفیق احمد صاحب کی نگرانی میں یہ کام ہوتا ہے, اور شاہد رشید صاحب اس کے سیکرٹری ہیں. تو وہاں ایک بیچ بچوں نے آ کے مجھے بھی لگا دیا, تو میں نے بھی بطور تبرک رکھ لیا کہ لگایا ہوا ہے, اچھی بات ہے, بری بات کیا ہے. علیم خان صاحب ہیں جی جرمنی سے ہمارے ساتھ. السلام علیکم خان صاحب. السلام علیکم.
السلام علیکم. السلام حضور. فرمائیے. فرمائیں. سر علیم خان پاشا بول رہا ہوں جرمنی ٹریئر سے. ہاں جی. میرا شامی صاحب سے ایک کویسچن ہے پلیز. ہاں بولے فرمائیے جناب حکم. کہ یہ جو آج کل سسٹم چلا رہے ہیں پاکستان میں یہ پرویز مشرف کے سلسلے میں کہ ٹین کیس چلا رہے ہیں, آیا اس میں عوام کو کیا بینیفیشل ہوگا؟ عوام تو بیچاری مر رہی ہے. عوام کو یہ بینیفٹ ہوگا کہ عوام کا جو ملک ہے اس پہ ان کی حکومت رہے گی. جو دستور ان کا ہے آئندہ سے اس کو کوئی سبوتاج نہیں کر سکے گا. کوئی شخص اتھارٹی قبضہ نہیں کر سکے گا. قبضہ گروپ جو ہے اس کی حوصلہ چکنی ہوگی. آپ کا کوئی پلاٹ اس پہ قابض ہو جائے, آپ مقدمہ لڑتے ہیں مہینوں, تو اب یہ پاکستان ہے, ہمارا سب کا ملک ہے, اس پہ کسی کا قبضہ مخالفانہ نہیں ہونا چاہیے, یہ فائدہ ہوگا. لیکن نور الحسن صاحب ہیں ہمارے بڑے ممتاز دانشور اینکر نوجوان, انہوں نے فون کر کے کہا ہے جناب آپ نے دل خوش کر دیا ہے جو الطاف حسین صاحب کی گفتگو پر گفتگو کی ہے. اور وقاص احمد ایک نوجوان ہے ہمارے ایک بڑے ہوٹل سے وابستہ ہے, انہوں نے بھی جناب یہ بڑی داد دی ہے. تو یہ لوگ عاطف ہاشمی صاحب کی بھی داد اس میں شامل فرمائیں. چلیے عاطف ہاشمی صاحب کا بھی شکریہ. دیکھیے ہماری الطاف حسین صاحب کی بڑی عزت ہے ہماری نظر میں, لیکن اگر پاکستان کے بارے میں وہ ایسی بات کریں گے تو پھر وہ عزت اپنی جو ہے اس کو کم کریں گے. شامی صاحب یہ ہے جی سمرہ خرم صاحبہ, انہوں نے بڑا دلچسپ سوال کیا. انہوں نے کہہ رہی ہیں جی کیا آپ نہیں سمجھتے کہ سوئس کیس کو لٹکا کے عدالتوں نے اس کا سارا فائدہ زرداری صاحب کو پہنچایا اور الٹیمیٹلی ان کے پیسے محفوظ ہیں؟ تو جو بات آپ سمجھ رہی ہیں مجھے سمجھانے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے اچھا نہیں آپ سنیں, مجھے ایک تو پہلے ہمارے سکندر صاحب ہیں, وہ وہاں سے لاڑکانہ سے بولتے ہوتے ہیں, سکندر صاحب جرنلسٹ ہیں وہاں. انہوں نے کہا جی کالا باغ پنجابیوں کالا باغ ڈیم چاہیے یا پاکستان چاہیے؟ آپ کے منہ میں خاک سکندر صاحب, یہ کوئی بات کرنے کی ہے کہ یہ آپ کو بھئی سانس لینا چاہیے یا رومال چاہیے؟ بھئی کالا باغ ڈیم ایک منصوبہ ہے, اتفاق ہو جائے گا تو بن جائے گا, نہیں تو نہ صحیح. پاکستان تو زندگی ہے, جان ہے, روح ہے. اچھا اب یہ ہے, انہوں نے ایک مہر صاحب ہیں وہاں سے, انہوں نے کراچی کے حالات پر مجھے 4 شعر لکھ کے بھیجیں 2. یہ بھی جاوید مہر ہے میرا خیال, یہ بھی اخبار نویس ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا وہ شعر آپ سن لیجئے, باقی کالیں تو لے ہی لیں گے. یہاں ہر شخص ہر پل ہدف ہونے سے ڈرتا ہے, واہ, کھلونا ہے یہ مٹی کا, فنا ہونے سے ڈرتا ہے. بہت خوب. کراچی کے کسی کونے میں ایک معصوم سا بچہ, جی کیا شعر کہا ہے, کراچی کے کسی کونے میں ایک معصوم سا بچہ بڑوں کی دیکھ کر لاشیں بڑا ہونے سے ڈرتا ہے. عجب ہے زندگی کی قید میں اس شہر کا باسی, رہائی مانگتا ہے اور رہا ہونے سے ڈرتا ہے. بہت خوب. شامی صاحب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. ہمیں بہت سارے کالرز ہیں اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ. فیاض صاحب ہیں ہری پور سے, خواجہ صاحب ہیں, رضوان ارشد ہیں, بہت سارے لوگ. کالیں لیں لوگوں کی, ہاں لوگوں سے گفتگو ہی کریں, تو یہ ان ساروں کو ہم کل اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. ہمیں دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.